अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। जिस दिन मैंने एक मतवस्त घराने में जन्म लिया, दादी जान बहुत रोई थी, अम्मी भी अफसरदा थी। तभी लेडी डॉक्टर ने कहा, आप लोग क्यों रो रही हैं, क्यों अफसरदा हैं? बेटी की पैदाइश पर, जबकि ये 4 भाइयों के बाद पैदा हुई है। आपको तो खुश होना चाहिए। क्या बेटी खुदा की रहमत नहीं होती? होती है, दादी जान ने कहा, लेकिन इसकी किस्मत से डर लगता है, क्योंकि बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और उनका दुख देखा नहीं जाता। किस्मत भी वही बनाता है जिसने पैदा किया होता है। उसका शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए। डॉक्टर तो ये कहकर चली गई, लेकिन मेरा घराना ता देर इस तासुफ में डूबा रहा कि न जाने इस बच्ची की कैसी किस्मत होगी, जमाना क्या सुलूक करेगा। जब मैं बड़ी हो गई तो एक रोज ये सारी बातें मेरी फूफी ने मुझे बताई थी, जो मेरे रिश्ते की तलाश में परेशान थी। उनका अपना कोई बेटा बेटी ना थे, वे औलाद थी बेचारी, लेकिन मुझे बहुत प्यार से पाला था औलाद की तरह। इसीलिए चाहती थी कि अमीर घराने में रिश्ता हो और मोमल सुखी घर की बहू बन जाए। कई रिश्ते मेरे लिए आए, सभी हमारे जैसे सफेद पोश घरानों से थे। फूफी ने किसी रिश्ते को कबूल ना करने दिया। कहती थी, मेरी मोमल इतनी खूबसूरत है तो रिश्ता भी ऐसे ही घराने में ढूंढेंगे जहाँ रानी बनकर रहेगी और मलका बनकर राज करेगी। इस आरज़ू में उन्होंने एक रिश्ता कराने वाली को काफी मोटी रकम देकर अमीर घराने का रिश्ता ढूंढ लाने का कह दिया। वो मेरा कॉलेज का आखिरी दिन था। तेज धूप में बस स्टॉप से घर की तरफ आते हुए बदन पसीने से नहा गया और चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो रहा था। आते ही मैंने किताबें मेज पर रखी और पानी पीने को कूलर की तरफ गई थी कि गोल कमरे से बातें करने की आवाज सुनाई दी। कदम ठठक गए, न मानूस आवाज थी, शायद कोई मेहमान थे। तभी अम्मी आ गई। बेटी, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, जल्दी से हाथ मुंह धो और कपड़े बदल कर आ जाओ। अम्मी के हुक्म की फौरन तामील की, और जब कमरे में फुप्पो के साथ 2 अजनबी औरतों को बैठे देखा तो माथा ठठक गया। एक औरत ने मुझे गौर से देखा, फिर पास बुलाकर प्यार किया। मैं समझ गई कि ये मेरा रिश्ता देखने आई हैं। कुछ देर वहां बैठकर मैं अपने कमरे में चली गई, मगर अजनबी खातून की आवाज सुनाई दे रही थी, हमको घर बार नहीं देखना है, हमें तो बस लड़की पसंद आ गई है, बहुत खूबसूरत है। कमरे में आकर मैं पलंग पर दराज हो गई। मेरे लिए शादी की बात कुछ अचंभे की बात ना थी। समझदार लड़की थी और मेरे नजदीक शादी एक ठोस हकीकत थी जो होना ही थी। ये तो अजल से होता आया है। फिर शादी के ख्याल से घबराना क्या और शर्माना क्या, ये वालिदैन का एक फरीजा था जिसको उन्होंने एक ना एक दिन अदा करना था। मुझे किसी घर जाकर आबाद होना ही था और जिंदगी को एक नई डगर पर चलना था। मैं नॉर्मल रही, लेकिन आज फुफ्फो की खुशी दीदनी थी। उनकी ये आरज़ू पूरी होती नजर आ रही थी कि हमारी बेटी रानी अमीर घर की बहू बने और राज करे। जिस रोज ये खबर सुनी कि शादी का दिन तय हो गया है, दिल जरा सा परेशान हुआ, ये सोचकर कि जिन घर वालों के साथ उम्र का तवील अरसा हंसते खेलते गुजरा, उनसे दूर चले जाऊंगी, अपने पराए बन जाएंगे। वो दिन भी आ गया जब वालिद साहब ने सादा तरीके से मेरी शादी कर दी। सखियों के संग चंद कदम चलकर डोली में बैठी और पिया संग उनके घर आ गई। जेवर ना जहेज, यही तय हुआ था। जब वालिद ने सर पर हाथ रखकर विदा किया और माँ ने भीगी आंखों से देखा तो उस लम्हे जी भर आया। पहली बार ये एहसास बिजली बनकर कूदा। न जाने मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे लोग होंगे, वहाँ कैसी गुजरेगी, आंसू रुमाल में जज्ब कर लिए। मैं रो रही थी अपने मुस्तकबिल का सोचकर। नई नवेली दुल्हन के कुछ अरमान होते हैं, लेकिन हाकिम की दुल्हन क्या बनी, हर अरमान खो बैठी। मैं एक हकीकत पसंद लड़की थी और फजूल किस्म के रस्मों रिवाज से हुज्जत ना थी, लेकिन ये तो मेरा हक था कि दुल्हा मेरा इस्तकबाल करे। वो सुहाग रात भी मतलक ना बोले। मैके से वापसी पर अगली रातों का भी यही सर्द रवैया देखकर मैं उदास हो गई। क्या मैं जबरदस्ती उनके पल्ले बांध दी गई हूँ, जो ये मुझे मुसीबत समझ बैठे हैं और बादल नख्वास्ता झेल रहे हैं? सोच सोच कर परेशान थी। परेशान रहने की वजह से सेहत पर असर पड़ने लगा, हत्ता कि बुखार हो गया। बुखार क्या हुआ कि लोग मुझसे बिदक गए, कोई मेरे करीब न आया। नंदों भावजों का तो बड़ा साथ होता है,
لیکن میری نندوں نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ بیمارداری تو کیا کر، میرے کھانے پینے کی کسی کو فکر اور نہ کوئی پاس بیٹھا، کسی نے پانی کو بھی نہ پوچھا۔ بخار میں خود اٹھ کر پانی پیتی تھی۔ ان کا ایسا ہلاک دیکھ کر حیران رہ گئی، رواں رواں رو پڑا۔ سائمہ تو کن پتھر دل لوگوں میں آ گئی، یہ تیرے کچھ نہیں لگتے، پر تو ان کی کچھ لگتی ہے، اس گھر کی بہو بن کر آئی ہے، کسی سے برائی کی ہے اور نہ جھگڑا ہوا ہے، ابھی کل ہی تو آئی ہے، شکل بھی بری نہیں، آخر یہ سب کیا ہے؟ ہفتہ بھر بستر پر پڑی رہی تو تانے ملنے لگے، کھانے کو سب تیار لیکن کام سے بیمار بنے ہیں۔ میں نے دعا کی، یا اللہ مجھے صحت دے دے تاکہ اٹھ کر کام کروں اور ان سب پتھر دلوں کو خدمت سے مو لوں۔ دوا تو کجا کسی نے دعا بھی نہ دی، خود ہی کچھ روز بعد ٹھیک ہو گئی۔ نوکر چاکر تھے لیکن مجھ کو کام کرتے دیکھ کر ہی ان کو سکون ملتا تھا۔ میں کچن میں جت گئی اور ان کو سکون ہوا۔ ایک رات میں نے حاکم سے ان کے گھر والوں کا شکوہ کہ کسی نے دوا دارو بھی نہ لا کر دی اور بیماری میں قریب نہ آئے تو جواب ملا، تم غریب لوگ نہ جانے اتنے حساس کیوں ہوتے ہو؟ ارے بھائی، بیمار سے دور رہنا چاہیے تاکہ دوسرے بیمار نہ پڑ جائیں۔ پڑھی لکھی ہو، جہالت پھر بھی نہیں گئی۔ اگلے روز تانا دیا، ہلکا بخار ہی تو تھا، کام کاج کیوں چھوڑ دیا تھا؟ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر دل کرچی کرچی ہو گیا، گویا یہ امتیازی سلوک محض اس لیے تھا کہ میں ان کی کلاس سے نہ تھی۔ اب بات کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ زندگی کے اس موڑ پر احساس ہوا کہ امیر گھرانے کی بہو بن کر مسلوب کر دی گئی ہوں۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ اب کچھ کہنا یا بولنا فضول تھا۔ وہ پڑوسیوں کو کہتے، کچھ نہیں لائی، غریب گھر سے آئی ہے۔ میں کیا جواب دیتی؟ دن عجیب سے گزرنے لگے۔ دن بھر کچن میں نت نئے کھانے بناتی لیکن کوئی مجھ سے خوش نہ تھا۔ الٹا تانے ملتے، کچھ یہ کیوں نہ کیا، دیسی کھانے کون کھاتا ہے یہاں، نہ ڈھنگ کا پکانا آتا ہے، یہ کیوں کیا۔ چاروں نندے میرے نقص پکڑنے میں لگی رہتی۔ کوئی عورت دلہن کو دیکھنے آتی، یہ شروع ہو جاتی، کچھ ڈھنگ نہیں ہے، ماں نے تمیز نہیں سکھائی، ادب اداب سے تو بالکل ہی واقف نہیں ہے۔ میں چپ چاپ ان کا منہ تکتی رہ جاتی۔ جب خود شریک زندگی میرے ساتھ نہ تھا تو کسی سے کیا شکوہ۔ 2 ماہ میں ہی غم سے آدھی رہ گئی۔ میرے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہ تھا کہ کام چور تھی اور نہ بے ایمان اور بدتمیز تھی، آوارہ مزاج بھی نہ تھی۔ پھر یہ لوگ کیوں مجھ سے بدظن تھے؟ میں کہ گئی تو سبھی انگشتے بدناں تھے۔ ہر ایک نے کئی طرح کے سوال کیے، کوئی جواب بھی نہ دے سکی۔ میری زندگی ایک جلتا الاو تھی، کسی سے کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ غم غلط کرنے کو رات میں مطالعہ کی عادت اختیار کر لی، لیکن یہ بھی میرا عیب گنا گیا کہ مطالعہ کے بہانے جانے راتوں کو جا کر کیا کرتی رہتی ہے۔ مطالعہ کا سہارا بھی گیا۔ حاکم بھی آدھی رات کو گھر لوٹتے، مجھے نیند نہ آتی۔ شادی سے پہلے تک کی زندگی بڑے سکون سے گزری تھی۔ دعویٰ تھا کہ ہر قسم کے حالات میں صبر سے گزار سکتی ہوں، مگر یہاں آ کر ضبط و تحمل کی تاب ختم ہو گئی۔ اکثر چپکے روتی، اداس رہتی۔ یہ اداسی بھی میرے لیے عیب بن گئی۔ اس نے تو گھر میں نحوست پھیلا رکھی ہے۔ کہا کرتی تھی کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے، لیکن اب مان گئی کہ ایسا نہیں ہے۔ یہی میری قسمت کا چکر نہیں تو اور کیا تھا۔ اپنے دل کی لہو سے سسرال میں محبت کا چراغ روشن کرنے کی سی کرتی رہتی، مگر ناکام رہی۔ ان کی راہ میں پھول بچھانے میں لگی تھی اور وہ کہتے تھے کہ خوش آمد کرتی ہے۔ اپنے شوہر کی آہری عدالت کا در کٹکھٹاتی تو وہ بات ہی نہ سنتے۔ یہ میرے مقدر کی کمی ہی تو تھی کہ ہر کوشش کے بعد بھی بدبخت ہی رہی۔ کسی دن اچھے کپڑے پہن کر لپسٹک لگا لی تو آوارگی کے تانے بھی سنے۔ ایک روز جبکہ شام گہری ہو رہی تھی، حاکم باہر سے آئے اور بغیر کھانا کھائے لیٹ گئے۔ میں ان کے پاس گئی اور پوچھا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جواب نہ دیا۔ ان کے پاس بیٹھ گئی اور سر دبانے لگی، تبھی یک لخت دھکا دے دیا کہ میں پیٹھ کے بل گر پڑی۔ بولے، کیا کنیز خرید کر لایا تھا؟ اسی لمحے پگھلتا ہوا شیشہ کانوں میں چلا گیا۔ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بولے، ہماری سوسائٹی میں تمہاری جیسی بیوی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرا کیا قصور ہے؟ تم کو شوہر کو خوش رکھنا آتا ہی نہیں ہے، بلکہ کسی کو بھی، سب کو خوش رکھنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کے گھر میں کوئی بھی مجھ سے راضی نہیں۔ آخر میں کیا کروں؟ کچھ مت کرو، بس تم ہماری جان چھوڑو اور میکے چلی جاؤ۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ یا تو یہ شخص ذہنی طور پر احساس کمتری کا شکار ہے
یا مجھے پہچان ہی نہیں سکا۔ جو صبر کرتی رہی ان کا جوروں سے ستم بڑھتا رہا اور میری زندگی حرام ہوتی گئی۔ میں زندہ درگور ہو گئی۔ ایک دن جب کہ ساس اپنی عادت کے مطابق مجھ پر بڑبڑا رہی تھی، امی آ گئیں۔ ساس میرے نقائص گنوانے لگیں۔ اس گھڑی کو کوس رہی ہوں جب سائمہ کا رشتہ لیا تھا، ساتھ ہی امی کو بھی برا بلا بول گئیں۔ والدہ رنجیدہ ہو گئیں۔ میں ان کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ مجھے فوراً ساتھ چلنے کو کہنے لگیں۔ اس پر بات بڑھ گئی۔ انہوں نے امی کو برا بلا کہا اور امی مجھے مجبور کرنے لگیں کہ ساتھ چلو اور اب مزید یہاں میری بے عزتی نہ کراؤ۔ ہماری ساس نے کہا چلو چلو دونوں ہی اس گھر سے نکلو، تب میں برداشت نہ کر سکی اور والدہ کا ہاتھ پکڑ کر چلی آئی۔ اب بات چھپی نہ رہی۔ والد اور بھائیوں کو پتہ چلا۔ وہ غصہ میں آ گئے اور ان لوگوں پر تلملانے لگے۔ والدہ کی اتنی توہین کون برداشت کرتا، لیکن میں نے کسی طرح کے جھگڑے سے روکے رکھا۔ امید تھی حاکم مجھے کسی روز لینے آ جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ انہوں نے خط بھیجا کہ تم میرے گھر سے رقم اور زیور چوری کر کے لے گئی ہو۔ خط پڑھ کر والد آگ بگولا ہو گئے۔ بھائی تو تصادم پر آمادہ تھے، لیکن میں نے ہاتھ جوڑ کر ان کو روک دیا۔ اب ہم دونوں گھروں میں مقدمے بازی ہو گئی۔ اپنے والدین کی پریشانی دیکھ کر مر جاتی۔ اف میرے خدا، میں کاہے کو پیدا ہو گئی۔ ان کی زندگیوں کو روگ بنا دیا۔ کاش پیدا نہ ہوتی، میری جگہ پانچواں بھی بھائی پیدا ہوتا۔ مقدمہ کافی عرصہ چلتا رہا۔ نتیجہ یہ کہ گھر پر غریبی اور اداسی چھا گئی۔ شریف لوگوں نے اس مقدمے میں والد صاحب کی مدد کی اور الزام غلط ثابت ہو گیا۔ الٹا حاکم پر ہرجانہ ہوا اور عدالت کے ذریعے مقدمے کا خرچہ بھی اسی کو دینا پڑا۔ والد صاحب نے تنسیخ کا دعویٰ کر دیا۔ میرا اب وہاں جانا ممکن نہ تھا۔ حاکم نے انتقاماً مجھے لٹکایا ہوا تھا۔ مالی حالات اور کمزور ہو گئے تو میں نے ملازمت کی ٹھان لی۔ اس دور میں ملازمت بڑی ٹیڑھی کھیر تھی۔ کئی جگہ درخواستیں دی، انٹرویو دینے جاتی تو لگتا کہ کچھ کی نگاہیں تو میرے سراپے کا ایکس رے کر رہی ہیں۔ گھبرا کر چلی آتی۔ گھر سے باہر نکلی کب تھی؟ باہر کی دنیا کو فیس کرنے کی عادت ہی نہ تھی۔ قدم پھونک پھونک کر رکھتی۔ بلاخر ایک اچھی ملازمت حاصل ہو گئی۔ گھر میں غریبی نے جو ڈیرے ڈال رکھے تھے، بلاخر اس کے نشان مٹنے لگے اور ہم آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ سوچتی تھی اللہ تعالیٰ نے حاکم جیسے شخص کا دستے نگر نہیں رکھا تو بہتر ہی ہوا۔ اس روز میں اپنے دفتری اوقات میں کام میں مشغول تھی۔ وہ وہاں آ گیا، شرمندہ اور نجل کھڑا تھا۔ سائمہ ملازمت چھوڑ دو، لوگ میرا مذاق بناتے ہیں، میری بے عزتی مت کراؤ پلیز، وہ لجاجت سے بولا۔ اس روز دنیا کا خیال نہ آیا جب مجھے عدالت میں کھینچا تھا، مجھ پر چوری کا الزام لگایا تھا، مجھے زمانے میں تماشا بنا کر رکھ دیا۔ اس روز تم کو لحاظ نہ آیا جب میرے خلاف اپنی والدہ اور بہنوں سے گواہیاں لی۔ میں کوئی بھیک نہیں مانگ رہی، میں تو ایک باعزت ملازمت کر رہی ہوں، سرے بازار ناچ تو نہیں رہی۔ آج تم کس تعلق سے حق لینے آ گئے ہو؟ میں خود تو تمہارے گھر سے نہیں نکلی، مجھے اور میری ماں کو نکالا گیا ہے اور تم مجھے لینے بھی نہیں آئے، بلکہ عدالت میں میری طلبی کرائی۔ مجھے معاف کر دو سائمہ، حالات ابھی اتنے قابو سے باہر نہیں ہوئے۔ تنسیخ کا مقدمہ والد سے کہو واپس لے لے۔ حاکم نے گڑ گڑا کر کہا، میں یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنے مقام کو پہچان لے۔ اسے اپنے سامنے گڑ گڑاتے دیکھ کر میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، سکون کا سانس آیا۔ میرے انتقام کی بس اتنی سی ہی طلب تھی۔ سب لوگ اب تم کو یاد کرتے ہیں، میں تباہ ہو کر رہ گیا ہوں، کیا تم ہمیں معاف نہیں کر سکتی؟ نہیں حاکم، اب تو عدالت ہی فیصلہ کرے گی، میں نے سختی سے جواب دیا۔ بلاخر وہ چلا گیا۔ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دیا تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ والدین نے سکھ کا سانس لیا۔ میں بظاہر بڑی کامیاب اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ سکون و قرار پھر بھی نہیں ہے، نہ جانے سکون و قرار کہاں ملے گا، کب ملے گا۔ آج پتہ چلا کہ دادی کیوں میری پیدائش پر روئی تھی اور امی کیوں افسردہ ہوئی تھی، مگر پھپھو سے ایک ہی سوال ہے، اپنے سے اونچے لوگوں میں میری شادی کرا کر کیا خوشی اور سکون مل گیا؟ کیا یہ اچھا نہ تھا کہ اپنے برابر کے لوگوں میں رشتہ ہو جاتا لیکن خوشی اور سکون مل جاتا؟ یہی ایک سوال میرے جی کو پریشان رکھتا ہے، جس کی وجہ سے میں خود ایک سوال بن گئی ہوں۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔